Praise the Lord everybody. God bless you all. खुदा की तारीफ हो आप सब के लिए। जी आपका माइक म्यूट है। आप सब के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि हम सब जो हैं वो जमा हो सके। खुदा में आप सब की फिर से एक दफ़ा जो है वो कसरत से सलामती बनी रहे। खुदा का शुक्र हो आज के रोज़ के लिए कि हम उसके हुजूर जमा हो पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सब की हौसला अफजाई के सबब ही से जो है हम इस सारे काम को आज तक कर पाए। गज़ल की किताब पर हमारा ये 12वां सरमन है और ये आखिरी बाब भी है। आज हम जो है वो इस सीरीज को इस वक्त के लिए, और फिर खुदावन ने अगर कोई बात दी तो फिर हम बात करेंगे किसी और वक्त में, लेकिन इन सीरीज को आज हम जो है वो वाइंड अप करेंगे। किताब की तरफ चलते हैं। किताब मुकद्दस में से गज़ल और गज़लात की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत से। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां लिखा है, काश कि तू मेरे भाई की मानंद होता, काश कि तू मेरे भाई की मानंद होता, जिसने मेरी ही माँ का दूध पिया होता। मैं इसको रिफ्रेज कर रहा हूं, जिसने मेरे साथ मिलकर मेरी ही माँ का दूध पिया होता, काश कि तू ऐसे भाई की मानंद होता। जब मैं तुझे बाहर पाती, यानी जब तू मुझे बाहर कहीं नजर आता, घर से बाहर, तो जब मैं तेरा भरोसा लेती और अगर कोई मुझे देख भी लेता तो मुझे हकीर ना जानता, बदकिरदार ना जानता और मुझ पर लाछन ना लगाता, यानी इल्जाम ना लगाता। फिर लिखा है कि मैं तुझको अपनी मां के घर ले जाती, वो मुझे सिखाती और मैं अपने अनारों के रस से तुझे ममजूज मैं पिलाती, तेरी खातिर करती, तुझे सर्व करती, तुझे ऑनर करती, तुझे अपनी मां के घर ले जाती। काश कि तू मेरे भाई की तरह होता। इस चैप्टर में हर 1-2 आयत के बाद जो है वो सिनेरियो बदलता आपको नजर आएगा, क्योंकि जितनी आयतें हमने पढ़ी हैं उसके बाद फिर से जो है वो आपको एक डिफरेंट जो है वो रुख नजर आएगा। उन 2 आयत के बाद फिर से जो है वो आपको एक डिफरेंट स्टोरी नजर आएगी। आज हम बात करते हैं कि बाइबल मुकद्दस के हम खादमीन जो हैं, क्यों इस पे ज्यादा बात नहीं करते। ये हम में से जो है, मैं समझता हूं किसी शख्स का कसूर नहीं है। ये वो किताब है जिसका रेफरेंस नए अहदनामे में किसी भी तरह से डायरेक्ट रेफरेंस जो है वो कोट नहीं किया गया। अंबिया की किताबों में से, नबूवत की किताबों में से बहुत सारी जो है वो रेफरेंसेस कोट किए गए हैं। अदन से जो है वो जेनेसिस से कोट किए गए हैं, शरीयत की किताबों से कोट किए गए हैं, तारीख की किताबों से जो है वो बहुत सारे रेफरेंसेस कोट किए गए हैं। लेकिन शायरी की किताबों में से बहुत कम, और खास तौर पर इस किताब में से ऐसा लगता है कि किसी ने इसका रेफरेंस कोट नहीं किया। यही वजह है कि बहुत सारे खादम इसे बयान करने से थोड़े गुरेज भी करते हैं, गैर अहम शायद समझते हैं। मसीह यीशु ने जो है वो भी कोई जो है वो रेफरेंस कोट नहीं किया, और बाद में जब रसूलों के उमाल लिखे गए या बाद में खतूत जब लिखे गए, वहां से भी हमें कोई रेफरेंस नहीं मिलता। हाँ, बहुत सारे टाइटल्स, बहुत सारे रंग, बहुत सारी इस्तिलाहात ऐसी हैं जो पुराने अहद के बहुत सारी चीजों के साथ मिलती हैं, और हमने कई दफा इसमें से लेकर जो है कई जो है वो रेफरेंसेस कोट भी किए हैं। इस किताब का ये मत समझिए कि इस किताब की सेहत या इसका इल्हामी किताबों में शामिल होना जो है एक गलती है, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी किताब का बहुत कम जिक्र मिलना या उस पर रेफरेंस कोट करना जो है इस बात की अलामत नहीं है कि वो इल्हाम की किताबों में शामिल नहीं है। और भी काफी किताबें होंगी जिनके रेफरेंसेस डायरेक्टली कोट नहीं किए गए। पुराने अहद की कलीसिया को एक ख्वाहिश है, दुल्हन को एक ख्वाहिश है, खासतौर पुराने अहद को, कि उनका दुल्हा, उनका खुदावंद जो उनको लिए फिरता है, जो उनके लिए जो है मोहब्बत और प्रोटेक्शन की अलामत है, जिसकी मौजूदगी का एहसास उनके लिए फतहमंदी का झंडे के बराबर है, उससे उन्हें एक ख्वाहिश है, उन्होंने बड़ी एक दिली ख्वाहिश का इजहार किया है कि काश कि तू मेरे भाई की मानंद होता। तू खुदा है, तू यहोवा है, यहोवा यरी है, यहोवा नसी है, तू जो है सो है, तू आका है, साहब जंग है, लश्करों का खुदा है,
تو سب کچھ ہے ہمارے لیے. پر پرانا عہد جو ہے اس میں شاید کہیں ملتا ہو، لیکن ڈائریکٹلی جو ہے یہ لفظ کہیں نہیں ملا کہ خداوند نے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. کاش کہ تو میرے بھائی کی مانند ہوتا. جب میں تجھے باہر دیکھتی، میں تیرا بھوسا لیتی، تو دنیا مجھے حقیر نہ جانتی، مجھ پر الزام نہ لگاتی، میں انگشت نما نہ ہوتی، مجھ پر انگلیاں نہ اٹھائی جاتی. اور اس بات کا جواب جو ہے وہ نئے عہد نامے میں خدا نے دنیا کو دیا، جب اس نے اپنے بیٹے کو، اپنے کلمے کو مجسم کر کے بھیجا کہ بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، جو لشکروں کے خدا کے ساتھ ہے، یسوع مسیح ناصری جب مجسم ہوئے، انہوں نے قادر مطلق باپ کے امیج کو، مزاج کو، اس کی طبیعت کو لوگوں پر، اس کی نیچر کو دنیا پر ظاہر کر دیا. اور جب اسے پوچھا گیا، جب اس سے کہا گیا، ایک محفل میں کہیں کلام سنا رہے تھے مسیح یسوع، جب اس میں متی رسول کی انجیل کے 12ویں باب کی کوئی 48ویں آیت میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آ کر اس سے کہا کہ تیرے بھائی اور تیری ماں جو ہیں وہ باہر تجھے ملنے آئے ہیں، تیرا انتظار کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ میرے بھائی اور میری ماں وہ ہیں جو میرا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. پرانے عہد کے لوگوں سے، کلیسیا سے، دلہن سے، جسے خدا لیے پھرا، اٹھائے پھرا، جس پر اس نے سایہ کیا اپنی قدرت کا، اس سے وہ نہایت نالا و ناراض بھی رہا. اسے شکایت بھی رہی کہ میں داد کا مستحق تھا، پر مجھے فریاد ہی سننی پڑی. کسی نے مجھے سراہا نہیں ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ خداوند ہم تیرے شکر گزار ہیں، بلکہ شکایت سے بھرے رہے، بڑبڑاہٹ سے بھرے رہے. اور پھر جب عبرانیوں کے خط میں ہم یہی بات پڑھتے ہیں جس کے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ کاش کہ تو، اے میرے محبوب، کاش کہ تو میرے بھائی کی مانند ہوتا. عبرانیوں کا خط یہ کہتا ہے کہ وہ تو اب اس قدر ہمیں اپنے خاندان کے لوگ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا، ہمیں بھائی اور بہن کہنے سے نہیں شرماتا. وہ ہمارے ساتھ اس قدر جو ہے وہ گھل مل گیا، اس قدر اس نے ہم سے محبت کی کہ وہ ہمیں جو ہے وہ بھائی اور بہن کہنے سے نہیں شرماتا. جو سوال پرانے عہد نامے میں اٹھا تھا کہ کاش کہ تو میرے بھائی کی طرح ہوتا، اس کا جواب نئے عہد نامے میں تجسم اختیار کر کے ہمارے درمیان آ کر اس نے وہ جواب دیا ہے. رسولوں نے اس کو کوٹ کیا ہے. اس نے خود ہمارے درمیان بیٹھ کر، ہمارے باوجداد کے درمیان بیٹھ کر اس نے کہا کہ میرے بھائی اور میری ماں وہ ہیں جو میرا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. پرانا عہد نامہ بھرا پڑا ہے ایسی چیزوں سے، اور ہم ایک چیپٹر کو، آدھا چیپٹر شاید ہم اس کو پڑھ بھی سکیں آج، جس میں بہت ساری اصطلاحات، بہت سارے جو ہیں وہ چیزیں، خداوند کی قدرت بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے کہ میں نے کیا کچھ نہ کیا تمہارے لیے اور تم پھر بھی انفیڈیلٹی، پھر بھی بے وفائی اور اس قسم کے بہت ساری چیزوں کا شکار رہے، اور مجھ سے تم لوگوں نے جو ہے وہ کنارہ کشی کی ہے. میں تجھے اپنے بھائی، اگر تو مجھے مل جاتا میں تجھے بھوسا بھی لیتی اور مجھے کوئی حقیر نہ جانتا، میں تجھے اپنی ماں کے گھر لے آتی. پرانا عہد نامہ یا پرانے عہد کی جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے خدا کی قدرت کو اس طرح سے نہ پہچان سکا جس طرح سے وہ اپنی ذات میں ہے. اب وہ ریگریٹ فیل کر رہے ہیں کہ ہم پھر سے اپنے جو باوجداد ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، یا پرانے عہد کے وہ بزرگ جنہوں نے ایمان کی بنیادوں پر زندگی گزاری ہے، ہم پھر سے ان کو ریوزٹ کرتے، ان کی باتیں سنتے، ان سے سیکھتے، اور ہم تجھے سرو کر پاتے. تکلیف اٹھا کر، بلسان جمع کر کے، سپائسڈ وائن جو ہے وہ تیرے حضور جو ہے وہ گزران سکتے. اگرچہ کہ ہمیں تکلیف بھی ہوتی تو بھی تیری فرما برداری کرتے. ہمیں پھر سے جو ہے اپنے آباء جداد کے پھر سے جو ہے وہ اقوال جو ہیں ان کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کس طرح سے خدائے قادر مطلق کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑے رکھا. میں اور آپ، جب آج کی کلیسیا بھی
जो साइंटिफिक रिसर्च बहुत सारी चीजों में बड़ी तरक्की कर चुकी है, बहुत सारी बातों में हम बहुत समझदार हो गए हैं, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम समझते हैं कि दुनिया की हर चीज हमारी मुट्ठी में है। खुदा का रूह फिर भी हमें कहता है कि तेरी पहली किसी मोहब्बत तूने छोड़ दी है। ना तो दानिशमंद है, ना तो बीना है, तो गरीब भी है और नंगा भी है। जब ये कलाम की बातें हम तक पहुंचती हैं, हम फिर से अपने बुजुर्गों की जो फंडामेंटल्स हैं उनकी तरफ चलते हैं, बुनियादी चीजों की तरफ फिर से विजिट करते हैं। एक ईमानदार हर साल में न जाने कितनी बार अपने बुजुर्गान को, जो कलीसिया के हैं, रसूलों के उमाल को, उनकी बातों को बार बार हम विजिट करते हैं कि उन्होंने जब बुनियाद रखी थी, मनादी की, कलाम की प्रचार करना शुरू किया था, तो वो किस तरह से चल रहे थे। कलीसियाओं को आज भी बहुत सारे ऐसे सवालों का सामना रहता है और हम यीशु मसीह की तालीम और फिर रसूलों की तालीम बार बार हम पढ़ते हैं ताकि हम बेराह ना हो जाएं। पुराना अहदनामा, ये दुल्हन अपने दुल्हा से ये कह रही है कि मैं तुझे अपने मां के घर ले आती और वो मुझे सिखाती। कलीसिया का, बनी इस्राएल का जन्म जो है वो जेनेसिस में हुआ, जब इब्राहिम से खुदा ने बातें की थी कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, तेरी कौम, तेरी नस्ल दुश्मन के फाटकों की मालिक होगी। ये वो जन्म है जो खुदा के लफ्जों से और इब्राहिम की दयानतदारी से और उसकी ईमान लाने के सबब से, फर्मा बरदारी के सबब से पूरी कौम का जन्म हुआ। मैं अपनी मां के घर जाती, तुझे लेकर आती और वो मुझे सिखाती हाउ टू सर्व यू, तेरी खिदमत कैसे की जाए, तुझे सराहा कैसे जाए, तुझे ऑनर कैसे किया जाए। मैं फिर से अपने आबा अजदाद की तालीम की तरफ लौटती। आज जो भी नस्ल है, जनरेशन एक्स है या पता नहीं कौन कौन सी जो है वो नाम जो है वो क्या टर्म्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज कौन सी जनरेशन चल रही है। मिलेनियल्स भी गुजर गए, बूमर्स भी गुजर गए, न जाने क्या क्या हमने जो है वो टर्मिनोलॉजी क्रिएट कर रखी है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, मेडिकल जो है वो साइंस, उसको तजुर्बे और बहुत सारे जो है वो अनहोनी चीजें जो इंसान से मुमकिन नहीं करता हुआ देखते हैं, तो हम खुदा की कुदरत से और उसकी बुनियादी चीजों से, कलाम से हटते चले जाते हैं। दुनिया ये समझती है जो मौजज़े साइंस कर रही है, जब साइंस मौजज़े कर रही है तो खुदा कौन है, उसको कैसे हम क्रेडिट दें, उसको कैसे सराहें, उसको हम कैसे कहें कि खुदावंद ने ये सब कुछ किया है, जबकि चंद डॉक्टर्स ने, उनसे पहले लोगों ने जो तहकीक की है, ये तो उसका नतीजा है। लेकिन उसके बावजूद भी, कई सदियां गुजर जाने के बावजूद भी, ऑलमोस्ट जबकि ये बात लिखी जा रही है, जब ये सब कुछ कहा जा रहा था, इब्राहिम से शुरू करके तब तक तकरीबन 1000 साल जो हैं वो गुजर चुके थे। और अगर मैं ये जो है वो सालों का कैलकुलेशन अगर ठीक ना भी कह रहा हूं, तो काफी सदियां गुजर चुकी थी तब तक। कलीसिया को, मुझे और आपको ईमानदार होते हुए, खुदा के लोग होते हुए, हमें बार बार मसीह की तालीम को जो है वो पढ़ने की और उसे जानने की, उसको खोजने की जरूरत पड़ती है। रसूलों के उमाल और उनकी तालीम की तरफ लौटने की जरूरत पड़ती है, ताकि हम अपने बुजुर्गों और कलीसिया, जिसको हम अपनी मां कहते हैं, जिसमें हम जन्म लेते हैं, हमें उसकी बुनियादों की तरफ वापस लौटना पड़ता है, ताकि हम ईमान को ठीक तरह से महफूज रख सकें, अपनी तालीम की खबरदारी कर सकें, जान सकें कि किस तरह से इसका आगाज हुआ था और उसका तरीका और दस्तूर कलीसियाओं के बदलते बदलते आज क्या हाल हो गया है। कुछ भी हो, हमेशा ये याद रखिए कि हमारा दस्तूर कलाम की किसी बात या रसूलों के किसी उमाल या मसीह की तालीम से डायरेक्टली कहीं कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा है। मैं अपनी मां के घर तुझे ले जाती और वो मुझे सिखाती कि मैं तुझे जो है वो सर्व कैसे करूं। मेरा तरीका बदल गया है, मेरा वतीरा बदल गया है। तुझे मुझसे शिकायत है, तो मुझसे नाराज हुआ है। दुनिया तुझे बेगाना समझती है, अगर मैं तुझे अपना भी समझूं तो मुझे हकीर जानेंगे। इसलिए
کہ دنیا تجھے نہیں جانتی. میری باتوں میں کلیسیا کا رنگ اور پرانے عہد کی جو ہے وہ نسل، اس کا رنگ، دونوں کو جو ہے وہ مل کر دیکھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ دونوں طرف سے کیسے پوری ہوتی ہیں. کلام مقدس میں 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں، اسی باب کی 8ویں باب کی. یہ کون ہے جو بیابان سے اپنے محبوب پر تکیہ کیے چلی آتی ہے؟ یہ یاد رکھیے، یہ بیابان سے نکل رہی ہے، بیابان سے نکل کر کسی دوسری جگہ جو ہے وہ پہنچنے والی ہے، یا دوسری جگہ کا اس نے رخ کیا ہے. یہ کون ہے جو بیابان سے اپنے محبوب پر تکیہ کیے چلی آتی ہے؟ جو اس پر لین کرتی ہے، اس پر بھروسہ کرتی ہے، اس پر ایمان رکھتی ہے، اس سے بڑا جو ہے وہ یقین ہے، اور یہ وہ ہے جو بیابان سے ہو کر آتی ہے. اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو وہ جو بیابان میں پوری ایز اے قوم، ایز اے نیشن وہاں سے ہو کر گزرے، اور خداوند نے بادل کے ستون میں ہو کر اور آگ کے ستون میں ہو کر ان کی جو ہے وہ رہنمائی کی، ان کو بچایا، ان کو چھڑایا، دشمنوں سے بھی، ہوا کی عملداری کے حاکم سے بھی، زمین پر ارد گرد کی قوموں سے بھی، جو پھر سے انہیں غلام بنانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے. ان کو تو مفت کی نہتے لوگ، بغیر بھالے اور برچھی اور تلوار کے، بغیر جو ہے وہ بیٹل فیلڈ کے سکلز کے، ایسے بڑا جتھا لوگوں کا جو جلدی سے جو ہے وہ جن کو ڈیفیٹ کیا جا سکتا تھا، شکست دی سکتی تھی اور ان کو غلام بنایا جا سکتا تھا، ایک جگہ سے نکل کر دوسری غلامی میں پڑنے کے لیے وہ بالکل جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے ریڈی تھے. فرعون نے پھر سے ایک دفعہ جو ہے وہ زور مارا کہ نہتے لوگ ہیں، کیا کر سکتے ہیں، میں ان کو جا لیتا ہوں اور ان کو واپس لا کر پھر سے غلام بناؤں گا. یہ کون ہے جو بیابان سے اپنے محبوب پر تکیہ کر کے چلی آتی ہے؟ She is leaning on him. وہ اس کا سہارا ہے. اسی لیے غیر قوموں میں یہ چرچا رہتا تھا کہ وہ تو بیکار لوگ ہیں، انسکلڈ ہیں، کسی قسم کی کوئی قابلیت نہیں ہے ان میں. اینٹیں ڈالنے والے یا اینٹیں بنانے والے لوگ کتنے قابل ہو سکتے ہیں، کوئی علم اور کوئی معرفت ان کے پاس نہیں ہے، پر جو ان کا خدا ہے وہ بہت زوراور ہے. وہ جب سزا دیتا ہے، جب مارتا ہے تو کچھ نہیں چھوڑتا. اور مصر پر آنے والی ساری مصیبتیں ارد گرد کی قوم میں اس سے واقف تھیں. یہ کون ہے جو بیابان سے اپنے محبوب پر تکیہ کیے چلی آتی ہے، صحرا سے نکل کر آ رہی ہے، فرعون سے چھوٹ کر آ رہی ہے. اور جب ہم مصیبت، اظہار ثانی، صحرا، بیابان، فرعون کا ذکر کرتے ہیں، یہی حال پھر سے ایک دفعہ دہرایا جائے گا جب اظہار ثانی ہوگی. پھر بھی بنی اسرائیل جو ہیں بڑی مصیبت سے ہو کر گزریں گے، اور جب تک اور جتنے لوگ ان میں سے اپنے محبوب پر، خداوند پر، پرومس مسایہ پر جو تکیہ کریں گے، وہی اس اظہار ثانی سے نکل کر اس کی بادشاہی کے فرزند بن سکیں گے. یہ کون ہے جو اپنے محبوب پر جو ہے وہ تکیہ کیے صحرا سے چلی آتی ہے؟ یہ ویلڈرنس جو ہے یہ ہماری زندگی میں بھی موجود ہے، پر صحرا سے نکلنے کے لیے، ویلڈرنس کے سفر کو، مصیبت اور آزمائش کی گھڑیوں کو اور دنوں کو اور مہینوں کو، اور اگر وہ سالوں میں بدل جائیں تو بھی ہمیں اپنے خداوند پر تکیہ کر کے، اس کی مہربانی کا ذکر کر کے، اس پر بھروسہ کر کے ہمیں وہ بیابانی سفر جو ہے وہ گزارنا ہے، اس سے نکلنا ہے کامیابی سے. اور اگر بڑبڑائیں گے، بیابانی سفر وہیں رہے گا، لمبا ہو جائے گا، پرولونگ کر بیٹھیں گے. داد کا مستحق جو ہے اس کو فریادیں نہ سنائیں، اس پر بڑبڑائیں نہیں، اس سے بات کرنے کی کوشش کریں، اس سے رحم کی اپیل کریں، تاکہ ہم اس ویلڈرنس سے ہم کامیابی سے نکل سکیں. 6 آیت جو ہے وہاں پر ذکر ہے، نگین کی مانند مجھے اپنے دل میں لگا رکھ اور تعویذ کی مانند اپنے بازو پر. یہ درخواست کلیسیا کی ہے. یہ بات پرانے عہد کے ریفرنسز کے ساتھ ملتی ہے. خدا نے کہا کہ میرا کلام، میری باتیں، میرے کلام کو اپنے ماتھوں پر ٹیکوں اور بازوؤں پر تعویذ کی مانند اور دل کی تختیوں پر لکھ کر رکھ. آج کلیسیا نے کہا ہے
پرانے عہد میں سلیمان جو ہے وہ پرانے عہد کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ بے وفائی کے ڈر سے، بت پرستی کے میں پڑ جانے کے ڈر سے وہ کہتی ہے کہ اے میرے محبوب تو ہی مجھے سنبھال اور مجھے اپنے بازو پر تعویذ کی مانند تو ہے وہ چپکا لے، رکھ لے، کیونکہ مجھ سے بے وفائی ہو جاتی ہے۔ میری فطرت میں ہے، میرے مزاج میں یہ بات شامل ہے کہ میں تیرے ساتھ بے وفائی کر بیٹھتی ہوں۔ مجھے نگین کی مانند اور اپنے دل میں لگائے رکھ اور تعویذ کی مانند اپنے بازو پر۔ یہ باتیں جو ہیں، کیونکہ عشق موت کی مانند جو ہے وہ زبردست ہے اور غیرت پاتال سی بے مروت ہے۔ بے مروت وہ ہوتا ہے جو لحاظ نہیں کرتا، پاتال کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ جو پاتال میں اترتے ہیں وہ واپس نہیں آتے۔ یہ تجربہ جو ہے وہ سلیمان کا ہے کہ جو پاتال میں اترتے ہیں، پاتال اتنا بے مروت ہے کہ دوبارہ کسی شخص کو موقع نہیں دیتا، سیکنڈ چانس کسی کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح سے تیری پاک غیوری جو ہے وہ عشق کی مانند جو ہے وہ بے مروت ہے، زبردست ہے۔ اور روحانی غیوری جو ہے، اگر ہم عدن کا حال دیکھیں، 3 چیپٹر، جو کچھ انہوں نے کیا یہ روحانی غیوری ہے، یہ جیلسی ہے، اسپرچول جیلسی ہے کہ انہیں نکلنا پڑا۔ ان کے پاس جو ہے اس کلام کے عوض دوسرا چانس نہیں تھا۔ They were thrown out of the Eden garden۔ خداوند کی حضوری سے وہ نکل گئے، یا پھر خدا کی حضوری ان پر سے ہٹ گئی اور وہ بے یارو مددگار رہ گئے۔ اور لکھا ہے کہ اس کے شعلے، یعنی اس غیوری کے شعلے جو ہیں وہ آگ کے شعلے ہیں اور خداوند کے شعلہ کی مانند ہیں۔ اگر کلام کو دیکھا جائے، جسٹس کو دیکھا جائے، پرانے عہد نامے کو دیکھا جائے، تو جو جان گناہ کرتی تھی وہ مرتی تھی، اس پر سزا کا حکم تھا۔ یہ غیوری جو ہے وہ خدا کی غیوری کی مانند ہے، خدا کی آگ کی مانند ہے۔ سیلاب عشق کو بجھا نہیں سکتا اور باڑ اس کو ڈبا نہیں سکتی یا ڈبو نہیں سکتی۔ خداوند نے جو کیا اور جو اس نے فرمایا وہ آج تک اس پر قائم ہے اور کوئی اسے لغزش نہیں دے سکتا۔ اگر خداوند نے جو فرمایا، اسے اپنے ہی کلام سے عشق ہے، اسے اپنے ہی کلام سے محبت بھی ہے، وہ اپنے کلام کا پابند بھی ہے، اور اس کے شعلے آگ کے شعلے ہیں، خداوند کے شعلہ کی مانند ہے۔ جو اس نے فرمایا اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اس کا سخن اور اس کا ارادہ ٹل نہیں سکتا، وہ قائم رہتا ہے۔ اسی لیے یہاں لکھا ہے کہ اس کے شعلے آگ کے شعلے ہیں اور خداوند کے شعلہ کی مانند ہیں، یعنی یہ خدا کی مانند ہیں۔ جو وہ کہتا ہے اسے کر دکھاتا ہے، اسے کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آخری آیات کی طرف بڑھیں گے، وہاں پر لکھا ہے 13ویں آیت میں، اے بوستان میں رہنے والی رفیق تیری آواز سنتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم فردر اس پر جائیں، یہ جو غیرت کی بات ہو رہی ہے اور نگین کی مانند مجھے اپنے دل میں اور تعویذ کی مانند بازو پر لگائے رکھ، میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک حوالہ ہے پرانے عہد نامے میں، یرمیہ نبی کے صحیفے کے 16ویں باب میں۔ آئیے ہم سب مل کر، میں تھوڑا سا پڑھوں گا لیکن یہ ایز اے ہوم ورک اپنے پاس رکھیے، اسے گھر جا کر ضرور اس کو جو ہے وہ اسٹڈی کیجیے گا۔ یرمیہ نبی کے صحیفے کے معاف کیجیے گا، حزقیل نبی کے 16ویں باب، حزقیل نبی کا صحیفہ اس کا 16واں باب۔ یہاں پر بہت سارے ٹائٹلز، بہت ساری اصطلاحات، بہت ساری باتوں کا استعمال ہوا ہے، اور یہ ہمیں کلام کو سیکھنے اور غور کرنے اور اپنی روحانی حالت پر جو ہے اور اپنے شکر گزار یا نا شکر ہونے کی طرف جو ہے ہمیں ضرور جو ہے وہ سکھائے گی کہ کس طرح سے ہم خدا کو ٹریٹ کرتے ہیں، کس طرح سے اس کی قدرت کی باتوں کو اپنی زندگی میں بیان کرتے ہیں۔ 16واں باب حزقیل نبی کا صحیفہ، وہاں پر لکھا ہے، پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، یروشلم کو اس کے نفرتی کاموں سے آگاہ کر اور کہ خداوند خدا یروشلم سے یوں فرماتا ہے کہ تیری ولادت اور تیری پیدائش کنعان کی سرزمین کی ہے، تیرا باپ موری تھا اور تیری ماں ہتی تھی، اور تیری پیدائش کا حال یوں ہے کہ جس دن تو پیدا ہوئی تیری ناف کاٹی نہ گئی، اور نہ صفائی کے لیے تجھے پانی سے غسل ملا، اور نہ تجھ پر نمک ملا گیا،
اور تو کپڑوں میں لپیٹی نہ گئی، کسی کی آنکھ نے تجھ پر رحم نہ کیا کہ تیرے لیے یہ کام کرے اور تجھ پر مہربانی دکھائے، بلکہ تو اپنی ولادت کے روز باہر میدان میں پھینکی گئی، کیونکہ تجھ سے نفرت رکھتے تھے۔ تب میں نے تجھ پر گزر کیا اور تجھے تیرے ہی لہو میں لوٹتی دیکھا، اور میں نے تجھے جب تو اپنے خون میں غشتہ تھی کہا کہ جیتی رہ۔ ہاں، میں نے تجھے خون آلودہ سے کہا جیتی رہ۔ میں نے تجھے چمن کے شگوفوں کی مانند ہزار چند بڑھایا، سو تو بڑی اور بالغ ہوئی اور کمال و جمال تک پہنچی۔ تیری زلفیں بڑی لیکن تو ننگی اور برہنہ تھی۔ پھر میں نے تیری طرف گزر کیا اور تجھ پر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ تو عشق انگیز عمر کو پہنچ گئی۔ پس میں نے اپنا دامن تجھ پر پھیلایا اور تیری برہنگی کو ڈھانپا اور تیری برہنگی کو چھپایا، اور قسم کھا کر تجھ سے عہد باندھا، خداوند خدا فرماتا ہے، اور تو میری ہو گئی۔ اور پھر میں نے تجھے پانی سے غسل دیا اور تیرا خون بالکل دھو ڈالا اور تجھ پر عطر ملا، اور میں نے تجھے زردوز لباس سے ملبس کیا، بڑے قیمتی لباس سے، اور تخس کی کھال کی جوتی پہنائی۔ یہ صفان یا خرگوش یا بہت مہنگی یا بیرلی اس سے جوتیاں بنتی ہیں۔ نفیس کتان سے تیرا کمر بند بنایا اور تجھے سراسر ریشم سے ملبس کیا۔ میں نے تجھے زیور سے راستہ کیا، تیرے ہاتھوں میں کنگن پہنائے اور تیرے گلے میں توق ڈالا، اور میں نے تیری ناک میں نتھ اور تیرے کانوں میں بالیاں پہنائیں، اور ایک خوبصورت تاج تیرے سر پر رکھا، اور تو سونے چاندی سے راستہ ہوئی، اور تیری پوشاک کتانی اور ریشمی اور چکندوزی کی تھی، اور تو میدا اور شہد اور چکنائی کھاتی تھی، اور تو نہایت خوبصورت اور اقبال مند ملکہ ہو گئی، اور اقوام عالم میں تیری خوبصورتی کی شہرت پھیل گئی، کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ تو میرے اس جلال سے جو میں نے تجھے بخشا کامل ہو گئی تھی، لیکن تو نے اپنی خوبصورتی پر تکیہ کیا اور اپنی شہرت کے وسیلہ سے بدکاری کرنے لگی۔ میں یہاں پر اس حوالے کو جو سٹاپ کرتا ہوں، یہ حوالہ بہت خوبصورت ہے غزل کی کتاب کو سیکھنے کے لیے بھی، آج ایمانداروں کی زندگی میں شکر گزار ہونے کی طرف بھی۔ میں اس کو ریفرنس کے طور پر لوں گا کہ آپ ضرور اس کو پڑھیے۔ اس کی 63 ورسز ہیں، ان کو پڑھنے میں 2-4 منٹ تو آپ کو لگ جائیں گے، لیکن اس میں بھی سامریہ کو جو ہے اس کی چھوٹی بہن، اور پھر غیر قوموں کا بھی اس میں ذکر ہے، پھر اور ساری حکومتوں کا بھی ذکر ہے جس کو انسانی رشتوں کا نام دے کر استعمال کیا گیا ہے۔ آپ اسے ضرور پڑھیے گا تاکہ آج کا سرمن جو ہے ہم اسے سمجھنے میں جو ہے یہاں سے مدد لے سکیں۔ ہم واپس چلتے ہیں اپنے اس ریفرنس کی طرف جس کا ہم نے آغاز کر رکھا ہے، آخری باب کی آخری جو ہے وہ چند آیات۔ وہاں پر لکھا ہے، اے بوستان میں رہنے والی، رفیق تیری آواز سنتے ہیں، غیر قوم میں غیر معبود جن کے پیچھے تو بھاگتی ہے۔ اور یہ ریفرنس میں اس حوالے کے ساتھ بھی اس کا جو ہے وہ تعلق ہے کہ غیر قومیں غیر معبودوں کے سامنے تو جا کر جو کچھ کرتی ہے اس سے وہ تو خوش ہوتے ہیں، پر تیری آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ یہ روحانی غیوری ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ رفیق تیری آواز سنتے ہیں، مجھ کو بھی سنا، تیری آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے پکاریں اور میں ان کو سنوں اور جواب دوں۔ ایسا نہ ہو کہ میرا کلام سنیں اور رجوع لائیں اور میں ان کو معاف کروں۔ میں اور آپ جب دنیا کے شور میں رہتے ہیں، بڑی بھیڑ بھاڑ میں رہتے ہیں، ہمارا جو تعلق ہے ہم بہت ساری ایسی چیزوں سے ہے جو ہمارا وقت کھا جاتا ہے، جو خداوند کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ کو جو ہے وہ دھندلا بنا دیتی ہیں۔ اس کے باوجود خدا کا ایک شکوہ ہے کہ دنیا بھر کی چیزوں میں تم الجھے ہو، ساری جگہوں کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہو، میرے حضور کب آؤ گے؟ میں تمہاری آواز کو کب سن پاؤں گا؟ بوستان میں رہنے والی باغوں میں رہتی ہے، خوشحالی میں ہے، بڑے مسقف جو ہے وہ گھر بنا رکھے ہیں، بڑے ریفائن آرائش سے اور زبائش سے جو ہے وہ تمہارے گھر بڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی میں تیری آواز سن نہیں پاتا ہوں۔
مجھے اپنی آواز سنا. اور یہ کتاب جو ہے اس کا اختتام ایسا ہی ہے جیسے مکاشفہ کی کتاب ہے. جیسے بھائی وارث فیملی نے جو گیت بھی گایا ہے کہ خداوند کی حمد ہو، روح اور دلہن بھی کہتی ہیں جو سنے وہ بھی کہے. اور اس کی آخری آیت جو ہے وہ یہ ہے، اے میرے محبوب جلدی کر اور اس غزال آہو بچے کی مانند ہو جا جو بلسانی پہاڑیوں پر ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو کلیسیا آج جو ہے وہ کہتی ہے کہ میرے محبوب تو اس، کیونکہ یہ جو ریفرنس ہے ہم پیچھے بھی اس کو پڑھ چکے ہیں، اس میں اس نے کہا کہ تو لوٹ آ، تو واپس آ. اس چیپٹر کو 8ویں کو جب ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ اس کی بڑی درخواست ہے کہ وہ اس کے پاس واپس لوٹ آئے. مکاشفہ کی کتاب جو ہے وہ بھی اس بات کا جو ہے بہت بڑا اظہار ہے کہ دلہن بھی انتظار کرتی ہے، ایمانداروں کی جماعتیں انتظار کرتی ہیں، منتظر ہیں. وہ جو شہید ہو گئے، جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، وہ بھی انتظار کرتے ہیں کہ اے ہمارے خداوند تو لوٹ آ، ہمارے درمیان تو پھر سے آ. وہ ضرور آئے گا اپنے وقت مقررہ پر اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا. دس از واٹ گاڈ از. یہی وہ خداوند ہے جس نے جو فرمایا اسے کرنے کی قدرت رکھتا ہے. غزل کی کلیسیا بھی منتظر ہے اور اس نے بار بار اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، کبھی پا لیا، کبھی اس کو گما دیا، اور یوں آخر میں اس کی خواہش ہے کہ وہ پھر سے جو ہے ان پہاڑوں سے اتر آئے جہاں پر وہ سمجھتی ہے کہ وہ موجود ہے. میں اور آپ جب کتاب کے ان صفوں میں خداوند کی قدرت کو دیکھتے ہیں، ہم سب اپنی اپنی زندگی کو ٹٹولتے ہیں. ہم جو ہے وہ کتنی ہی بار خداوند کو پکارتے ہیں. حزقیل نبی کے 16ویں باب کو ضرور پڑھیے گا، اس سے آپ کو تقویت بھی ملے گی، نصیحت اور تربیت بھی ہوگی. غزل کی کتاب کی کلیسیا اور غزل کی کتاب کی اسپرٹ کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ خداوند کیا فرماتا ہے. خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. آئیے دعا کرتے ہیں. خداوند رب الافواج، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، تیرا شکر، تیری ہم تیری تعریف کرتے ہیں. خداوند میں اپنے ان بہنوں بھائیوں کے لیے تیرا شکر گزار ہوں جن کی حوصلہ افزائی کے سبب سے، جن کی بھوک پیاس کے سبب سے خداوند تم نے اس کتاب کی چند باتوں کو سیکھنے اور ان پر سے خداوند حظ اٹھانے کا جو ہے موقع دیا ہے. تیرا شکر کرتے ہیں خداوند. ہر قسم کی بھول چوک ہمیں خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے معاف کر. نہ ہم مس لیڈ ہونا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم ایک دوسرے کو کرنا چاہتے ہیں. ہماری کریکشن کر، اور خداوند آنے والے دنوں میں اگر کہیں ہم سے خطا ہوئی ہے ہمیں درست مشورت تک پہنچنے کا فضل دے. تیری تعریف کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں خداوند. ہمارے سننے والے کان اور سمجھنے والا دل ہم میں ہمیشہ بنا رہے. ہم پر رحم کیے رکھ. تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری حمد ہو یسوع ناصری کے نام سے.